अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्थ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, और हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आपका बिजी शेड्यूल चल रहा है, आजकल आप बाहर हैं और हर फ्लड में आप बाहर चले जाते हैं, ये भी मैंने नोटिस किया है सर। तो इस बार भी फ्लड में आप बाहर चले गए और हम यहाँ छबड़ छबड़ करते रह गए। लेकिन सर मुझे ये बताइए, सबसे पहले अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है, 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट काफी नाराज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। उनका कहना है कि जिस तरह से अटैक किया गया है और हमारे सिविलियन मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान कह रहे हैं जी हमने तो जो समझे जो टेररिस्ट हैं या वो है उनके ऊपर अटैक किया था। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर एक बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान से नाराज होगी? बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा कि हमने को हमला किया अफगानिस्तान पर। ये पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात नहीं की, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया क्योंकि अफगान तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें पाकिस्तान ने खोस्त में और नंगरहार के कुछ इलाके हैं जहाँ पे हमला किया। पाकिस्तान, आपको याद होगा, अभी 10 दिन पहले, 8 दिन पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ। और अफगान तालिबान को बार बार एक चीज़ हम बता रहे हैं कि ये जो टीटीपी है, इसको या तो इनके लोगों को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं, और इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने काफ़ी फंडिंग भी की है अफगान तालिबान की, बल्कि अब उन्होंने फंडिंग रोक दी है क्योंकि जो इन्होंने कहा था घर बना के दें अफगानिस्तान तालिबान को कंधार या बाकी जगहों के ऊपर, तो अफगान तालिबान बेसिकली उसमें कोई ख़ास रिपोर्ट भी जमा नहीं करा रहे, कोई बताते भी नहीं है कि कितने घर बनाए हैं, क्या हुआ है। तो एक तो ये फैक्टर। दूसरी बात ये है कि हम भी उनको कह रहे हैं कि भाई इनको डिसबैंड करें। अब आप एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं हैं, अब आप एक ग्रुप हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। तो वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड तो करते हैं कि ये एक दहशतगर्द ग्रुप है, लेकिन वो ना इनको डिसबैंड करते हैं, ना एलिमिनेट करते हैं, ना हमारे वाले करते हैं। और आपको पता है पिछले साल भी वो 1000 के करीब पाकिस्तानी जो है उनकी जान चली गई थी, बिकॉज ये टेररिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान से बैठ के हमले करते हैं, फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो पाकिस्तान का ये बड़ा लेजिटिमेट राइट है कि वो इसको, इन तालिबान को, ये जो टीटीपी है इसको हिट करे, हमला करे। ये बिल्कुल है लेजिटिमेट राइट। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि जी आप ये नहीं कर सकते। इस सिलसिले में उन्होंने हमारे एम्बेसडर को भी समन किया, डिमार्च किया। तो अब वो डिमार्च में क्या कहा है, किस तरह कहा है, क्या बात की है, अब वो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान ने ये कहा है अफ़गान तालिबान को कि इन लोगों को अगर आप हमारे वाले नहीं करते तो फिर ज़ाहिर बात है हम जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में कर सकते हुए वो हम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल सर इस तरह की चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए दोबारा से अफगानिस्तान के साथ टेंशन, क्योंकि पहले ही अफगानिस्तान कोई ख़ास खुश नहीं है पाकिस्तान से। लेकिन अगर हम बात करें एससीओ की, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी चाइना की तरफ चले गए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ होंगे। शी जिनपिंग के साथ जो है वो भारत के टर्म्स आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छे होते चले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और क्या शी जिनपिंग जो है वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात क्या हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 7 साल बाद दौरा हो रहा है। 7 साल बाद इंडियन वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं। शी जिनपिंग जो पता नहीं आए हुए भी उनको कुछ पता नहीं कितनी देर हो गई है, तो कभी आए भी हैं कि नहीं भारत के अंदर। तो एक तो इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं ये नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे इतनी जल्दी। इंडियंस चाहते हैं, इंडियंस को जल्दी है, क्योंकि इंडियंस मैसेजिंग कर रहे हैं अमेरिकन्स को कि देखिए अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे, हमारे साथ ये जो टैरिफ लगा दी है, ये किया, वो किया, तो हम फिर जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो कुछ भी है जो चाइनीज़ करना चाहते हैं या इंडियंस करना चाहते हैं, इसमें कोशिश सिर्फ यही है कि किसी तरीके नॉर्मलाइजेशन हो इंडिया के की चाइना के साथ। लेकिन चाइनीज़ समझते हैं कि ये वो नॉर्मलाइजेशन नहीं है
جو نیچرل ایک نارملائزیشن ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, ملٹری ڈپلومیسی, آپ نے ہمارا علاقہ لے لیا. دیکھیں آپ, انڈین اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ چائنیز نے انڈیا کی ٹیریٹری پہ قبضہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ اسد الدین اویسی کہتے ہیں, اکھلیش یادو کہتے ہیں, راہل گاندھی کہتے ہیں, باقی لوگ جو سیٹ اپ کا حصہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, وہ بالکل کہتے ہیں, لیکن انڈین گورنمنٹ نہیں مانتی اس چیز کو, اور انڈین گورنمنٹ نام بھی نہیں لینا چاہتی چائنا کا. وہ شروع سے نہیں وہ ذکر کرتے چائنیز لیڈرشپ کا. چائنیز جو وزیر صدر ہیں, ان کا پرائم منسٹر مودی ذکر نہیں کرتے, ان کا نام نہیں لیتے, جو مرضی ہو جائے, جیسے مرضی ہو جائے. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان کی دفعہ ہر سارے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, برا بلا کہو, گالیاں نکالو, جو مرضی کرو, جیسے مرضی کرو. سو یہ اتنا آسان تعلق نہیں ہے میڈم, یہ جتنا نظر آ رہا ہے. انڈیا کو بڑی جلدی ہے, اور انڈیا کو بھی اس لیے جلدی ہے کیونکہ انڈینس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم امریکہ کو کہہ سکیں گے کہ دیکھو جی, ہم نے تو اکنامک, تم نے ہمارے ساتھ ٹیرف لگا دیے, ہم نے نئی اکنامک آپشنز ایکسرسائز کر لی. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ انڈیا 45 بلین ڈالرز کے قریب سیو کرتا ہے امریکہ سے ایکسپورٹ کر کے. ٹریڈ سرپلس ہے وہ, ان کا ٹریڈ سرپلس ان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. چائنا کے ساتھ تو $100 بلین کا ڈیفیسٹ ہے, یعنی کہ $125 ارب کی ٹریڈ میں $100 بلین از اے ڈیفیسٹ. امریکہ کے ساتھ $45 بلین سرپلس ہے. تو فرق ہے بہت بڑا. تو وہ, اور پھر دین امریکہ کے ساتھ جب آپ قریب ہوتے ہیں تو اتنی آپشنز. اب انڈینز جا کے چائنا تو نہیں رہنا چاہتے نا, یا چائنیز تو نہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن رہنا تو نہیں چاہتے وہاں پہ. رہنا تو وہ امریکہ ہی چاہتے ہیں جا کے. تو یہ بہت وہ جو جس کو کہتے ہیں نا انڈیا چائنا جو تعلقات ہیں, اس میں اچھی بات ہے, ہمیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ ریلیشن ہے, بڑھنا چاہیے. اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ انڈیا کہتا ہے, ابھی انڈیا بھی جاپان میں تھے مودی صاحب, وہاں پہ کہہ رہے تھے ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں, ہم سپرنگ بورڈ ہیں گلوبل ساؤتھ کا. یعنی کہ آپ انڈیا میں آئیں گے تو آپ پورے گلوبل ساؤتھ میں چھا جائیں گے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں ریپرزینٹ کرتا ہوں گلوبل ساؤتھ کا. ایک آج تک کانفرنس انڈیا نہیں کرا سکا گلوبل ساؤتھ کی ان پرسن. ٹھیک ہے, یہاں تو جتنے بھی گلوبل ساؤتھ کو بلائے نا, تو پتہ چلے جناب سارے مودی صاحب کے پیچھے کھڑا ہے گلوبل ساؤتھ. اور دین جب لڑائی ہوتی ہے تو گلوبل ساؤتھ کی آواز بھی نہیں نکلتی. ٹھیک ہے, گلوبل ساؤتھ خاموش بیٹھا ہوتا ہے. کون گلوبل ساؤتھ میں چاہنا ہی بڑا ملک ہے, وہ پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب سوال یہ ہے کہ یہ انڈیا اپنے آپ کو ایڈوکیسی کر رہا ہے, وچ از گڈ, کرنا چاہیے, مارکیٹنگ کرنی چاہیے اپنی. ہر ملک, ہر وزیر اعظم, ہر صدر, ہر لیڈر جاتا ہے دنیا میں اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن تعلقات نارملائز کو اتنے ہوتے ہوئے مجھے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ایک انہیرنٹ مسٹرسٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور وہ مسٹرسٹ نہیں ختم ہونے والا. ٹرسٹ تو آف کورس نہیں ہوگا دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر, لیکن پھر بھی دونوں ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور آگے کی طرف جاتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ انڈینز جو ہیں وہ چائنا میں رہنا نہیں چاہتے, بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تو پاکستانی بھی چائنا میں رہنا نہیں چاہتے, صرف بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور سبھی امریکہ جانا چاہتے ہیں یا یورپین کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے چائنا جہاں پہ جگہ جگہ پہ پابندی ہے, کبھی سوشل میڈیا پہ کبھی کیا, تو وہاں پر تو کوئی رہنا نہیں چاہے گا. لیکن ابھی بھی بہت انڈینز ہیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں. آپ نے اویسی صاحب کا نام لیا, آپ نے راہل گاندھی کا کہا, اور ایک دو اور اپوزیشن کے لوگ جو کہ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے چائنا کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی, تو سر اگر ہم ان کا اتنا ہی بلیو کر رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کا بھی بلیو کریں کہ ان کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ پہلگام کے انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے پاکستان کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی تھی, اور اس وقت وہ اپنی حکومت کا ساتھ دے رہے تھے, ساری وہی باتیں کر رہے تھے جو کہ پی ایم مودی کی گورنمنٹ کر رہی تھی. سر جس وقت ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نہیں بلیو کرتے, جس وقت وہ چائنا یا کسی اور کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین قبضہ کر لیا, کچھ کر لیا, تو ہم ان کی اپوزیشن کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کے بارے میں بات کرو پارلیمنٹ میں, تو مودی صاحب نہیں ٹرمپ کا نام لے سکے, تو میں ان کے ساتھ ہوں. میں صرف ایک چیز میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں, تو میں تو راہل گاندھی کے ساتھ ہوں جب اس نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ نے انڈین ایئر فورس کے ہاتھ باندھ دیے,
آپ نے کہا کہ پاکستان پہ حملہ نہیں کرنا, ملٹری ٹارگٹس پہ حملہ نہیں کرنا, یہ انہوں نے کہا نا, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا. سو سوال سیدھا سا ہے, یہ صرف یہ ایک بات نہیں ہے. اب دیکھیں, ہم نے جب انڈیا کی بات کرنی ہوتی ہے تو اصل میں امپورٹنٹ چیز ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں کون سا پوائنٹ ہے جو سوٹ کرتا ہے, کون سا پوائنٹ جو ہے وہ سوٹ ہمیں کون سا کرتا ہے, اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. ہم نے اس چیز کو تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ان کی اپوزیشن یا حکومت ساری باتیں کیا کر رہی ہے. تو ان کی اپوزیشن تو ابھی بھی سوال کر رہی ہے کہ جناب آپ نے یہ جو ہے وہ یہ پہلگام جو ہے وہ یہ اس میں آپ نے فوج کا استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ تو انڈیا کی اپوزیشن نہیں کہہ رہی ہے, ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ تم فوج کا استعمال کرتے ہو, تم نے سینا کا استعمال کیا ہے, اور ان کی پوری پوٹینشیل بھی آپ نے استعمال نہیں ہونے دی. تو وہ تو باتیں اپوزیشن ہے, وہ تو پھر کرتے رہتے ہیں, اور ہر ملک میں اپوزیشن ہوتی ہے, ان کا یہی کام ہوتا ہے, وہ کرتے رہتے ہیں باتیں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب اور انڈین اپوزیشن آج بھی اپنے مسئلہ سیٹل نہیں کر سکے پاکستان اور چائنا کے اوپر. بڑی ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے, اور یہ حالیہ جو مونسون سیشن ہوا تھا انڈین پارلیمنٹ کا, اس میں وہ تقسیم نظر آ گئی. راہل گاندھی کوئی اور بات کر رہے ہیں, جے شنکر کوئی اور بات کر رہے ہیں. جے شنکر بجائے اس کے کہ جواب دیتے کہ انڈیا چائنا تعلقات کیوں ٹھیک نہیں ہیں اور پاکستان چائنا تعلقات کیوں ٹھیک ہیں, انہوں نے الٹا اپوزیشن کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو جی 70 میں بھی تعلقات پاکستان چائنا کے اچھے تھے, 60 میں بھی اچھے تھے, 50 میں بھی اچھے تھے, 80 میں بھی اچھے تھے, 90. وہ تو الٹا چائنا اور پاکستان کی تعریفیں کرنے لگ پڑے جے شنکر کہ ان کے تو ہمیشہ سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, تو یہ کون سی بات ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہاں پہ ایک لارجر ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے انڈین پارلیمنٹ کے اندر آن فارن پالیسی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلتا رہتا ہے ملکوں کے اندر, کوئی بہت بڑی بات نہیں. لیکن سر ابھی ایس سی او کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ وہاں پر شہباز شریف صاحب بھی گئے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کی وجہ سے ہندوستان پاکستان کے جو وہاں پہ پرائم منسٹرز پہنچیں گے ان کی آپس میں کوئی بات ہو سکتی ہے, اور کچھ نہ صحیح ہیلو ہائی ہی ہو سکتی ہے, کہ نہیں بالکل الگ رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی گپ شپ بھی ہوگی, سلام دعا بھی ہوگی. دیکھیں مودی صاحب اگر سلام دعا لے لیتے ہیں پاکستان سے اور وہ کیمرے میں کیپچر ہو گئی مودی صاحب کی سلام دعا, تو گئی بات. تو دیکھیں آپ نے ساری کی ساری جو آپ کی کوشش ہے وہ کس چیز پہ ہے, پاکستان کے حوالے سے ہی ہے نا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, مودی صاحب فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کو یوز کرتے ہیں ٹو انفلوئنس دی ماسز, اور اس سے وہ ایک پازیٹیو اوپینین اپنی ڈرا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی جب اس میں چیلنجز آئے تو مودی صاحب کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو گئے. آج میں دیکھ رہا تھا موہن بھگوت صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب میں نے کب کہا تھا کہ 75 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جانا چاہیے. تو ان کے اوپر پریشر آیا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیونکہ اوور آل مودی صاحب کے اوپر پریشر ہے. اوور آل یہ ڈسکشن کی گئی ہے کہ نہیں ہمیں مودی چاہیے. یہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات, میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے شو میں یہ کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر اینٹی امریکنزم بڑھے گی اور یہ مودی صاحب کو فائدہ ہوگی, اور آپ دیکھ لیں وہی ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہونا ہے, اینٹی امریکن سینٹیمنٹس انڈیا میں بڑھنے. آپ دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا پاکستان میں جھنڈے جلائے جاتے تھے امریکہ کے, آج انڈیا میں بھی جلائے جاتے ہیں. آپ نے پاکستان کی کیوں مدد کی؟ حالانکہ انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی امریکہ نے, سوائے اس کے کہ وہ خاموش رہے, وہ بولے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو انڈیا نے تو یہ بتایا ہوا تھا امریکہ ہمارا دوست ہے, ہم جو بھی کریں گے امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ جب ساتھ نہیں کھڑا ہوا, مشکل ہوئی, انہوں نے کہا یہ تمہارا دوست ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی میڈم چیزیں جو ہے نا وہ ہیں. سر ہمارے یہاں بھی اگر اپنی کوئی ناکامی یا اپنی کوئی نااہلی چھپانی ہوتی ہے تو ہم بھارت کا نام لے لیتے ہیں. اس وقت بہت زیادہ فلڈ ہے پنجاب میں بھی اور جگہ پر بھی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کیونکہ بھارت نے پانی اتنا سارا پانی کا ریلا اس طرف کر دیا تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. سارا الزام بھارت کے اوپر ہم لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک طرح کی سمجھے دوسری وار جو ہے وہ پانی کے ذریعے لڑی جا رہی ہے. یہ کئی ہمارے ڈیفنس منسٹر اور کئی دوسرے منسٹر جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بھارت کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں,
کہ جی وہ ٹیبل پر آئیں, آپ نے خود اپنے شوز میں کئی بار کہا ہے. اور دوسری طرف اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی اگر ہمارے یہاں کچھ ہوا ہے, چاہے فلڈ ہی آیا ہے, تو اس کا الزام ہم اپنے اوپر نہ لے کے نہ ہم نے ڈیم بنائے ہیں, نہ کوئی اور تیاری کی ہے, ہم سارا کا ساری بات جو ہے وہ بھارت پہ ڈال دیں. دوسرے ایک سر آپ ہی کی شو کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے 2 دن سے, تارڑ صاحب کے ساتھ آپ ہیں اور آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو امبانی اور اڈانی ہیں ان کے اوپر یا ان کی ان کا جو بزنس ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا یا کرنا چاہیے. اس کو لے کر بہت سے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر وہ اس کلپ کو شیئر بھی کر رہے ہیں. ایک آرٹیکل بھی مجھے کچھ انڈین فرینڈز نے بھیجا. سر ایک طرف بات کرنے کی بات بار بار کی جاتی ہے, دوسری طرف ایسے لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سے اٹیچ بھی ہیں اور اس میں ان کا آنا جانا بھی ہے, ان کا ایک کہہ لیجیے ایک پوزیشن ہے ان کی. اگر آپ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو نیگیٹو نہیں جائے گا میسج بھارت کو؟ بھارت کو کوئی میسج جا ہی نہیں رہا. بھارت تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا, تو ہم نے کیا میسج بھارت کو کرنا ہے. ایک بات وہ تو بھی ساکڈار نے پرسوں بھی بات کی ہے, ابھی 2 دن پہلے اس نے کہا ہم بھارت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ ٹیررزم, ہر ٹاپک کے اوپر. یہ تو پاکستان مطلب وہ بھی کہتے ہیں جی ٹیررزم پہ بات کرنی ہے, پاکستان بھی کہتا ہے ٹیررزم پہ بات کرنی ہے. پر مودی صاحب کی جتنی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے یہ سندور کے بعد, تو اب انڈیا, مودی صاحب تو نہیں سوٹ کرتا ان کو پاکستان سے بات کرنا. مودی صاحب الیکشن فیز میں جا چکے ہیں. نریندرا مودی اس وقت الیکشن فیز میں ہیں, ایک بہار کے الیکشن ہو رہے ہیں, اس کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب, اس کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب. تو انہوں نے اپنی کمپین شروع کر دی ہے. موہن بھگوت نے جو کہا ہے کہ جناب 75 سال والے بیان سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے تھنک ٹینکس نہیں ہے پولیٹیکل بی جے پی کے, وہ سارے بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے اندر. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری میڈم آپ نے بات کی, 3 سوال ہیں بیسیکلی آپ کے اس سوال میں. دوسری بات آپ نے کی کہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جناب پانی چھوڑ دیا. دیکھیے 2 طریقے ہیں. ایک ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا میکانزم جس کو انڈیا نے ختم کر دیا, دے ہیلڈ اٹ ان ابینس. اس کے ذریعے اگر پاکستان کو انفارم کیا جاتا تو وہ ایک چینل آف کمیونیکیشن تھا جس کو انڈیا نے ختم کر دیا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, انڈس واٹر کمشنرز ہوتے ہیں, سٹاف ہوتا ہے, ہمارے لوگ ادھر ہوتے ہیں, ان کے لوگ ادھر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بیوروکریسی ہوتی ہے, وقت سے پہلے ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں. وہ تو نہیں انفارم کیا گیا. 2 دن پہلے ہائی کمشنر نے اسلام آباد میں بتا دیا کہ جی پانی آ رہا ہے, اپنا بندوبست کر لو. تو 2 علیحدہ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل لیول کے لوگ آپ کو وقت سے پہلے بتا دیں, وچ از ویری نائس, جو کہ ایک پوری زندگی سے جب سے 60s سے یہ فارمولا چلا آ رہا تھا. دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو انڈیا اینڈ پاکستان. اور ایز اے رسپانسبل انڈیا ایز اے اسٹیٹ ان کو یہی کرنا چاہیے تھا. جو اویلیبل میکانزم تھا وہ ختم کر دیا, اور ایک بیوروکریٹ کے ذریعے فون کیا یا ایک ڈپلومیٹ کے ذریعے فون کر دیا کہ جناب وہ پانی آ رہا ہے, آپ نے 2 دن آپ کے پاس ہیں, جو کرنا کر لو. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک چیز ہے. پھر پاکستان میں ظاہری بات ہے سیاست دان ہوتے ہیں, ان کے کام سٹیٹمنٹس دینا بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. اور پانی بہت بڑی تعداد میں آ رہا تھا, تو انڈیا کو چاہیے تھا. ابھی تو سیلاب انڈیا کے اندر بھی موجود ہے, ختم تھوڑا ہی ہوا ہے, وہ پاکستان کے اندر ہے, انڈیا کے اندر بھی موجود ہے. تو پوائنٹ از کہ انڈینز کو یہ پہلے بات کر لینی چاہیے تھی, بتانا چاہیے تھا. یہ جو ڈپلومیسی کے راستے انہوں نے ختم کیے ہیں نا میڈم, یہ بیسیکلی پرابلمٹک ہے. میرا خیال ہے ڈیفینس منسٹر اور جو پاکستان کے پلاننگ کمیشن کے منسٹر ہیں وہ اس چیز کو ریفر کر رہے تھے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جناب انڈیا کو یہ کرنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا. تو وہ تو بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے. مطلب دنیا میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ڈپلومیٹک چینل ہے, آپ اس کو ختم کر دیں, اور وہ ہے بھی پانی کے بارے میں ہو. تو یہ تو انڈیا نے زیادتی کی ہے. تیسری بات آپ نے کہی کہ جی بات کرنا چاہتے ہیں آپ, وہ جی تارڑ صاحب اور میں تھے اور وہ ہم نے بات کی. وہ کیا بات ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, مجھے جو لگتا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک ٹارگٹس ہیں, اکنامک پلیسز پہ حملہ کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بریفنگ دی تھی, ایک ڈسکشن کہیں پہ کی کسی ادارے میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ملٹری ہارڈ ویئر استعمال کر رہے تھے یا اس کی موومنٹ چل رہی تھی,
تو میری پاکستان کے ڈی جی ایم او سے بات ہو رہی تھی، تو پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کہا کہ آپ کا یور سو اینڈ سو ویکٹر سچ اینڈ سچ ویکٹر از بینگ یوزڈ، آپ اس کو استعمال نہ کریں، وی ول ایڈوائز اس کو آپ اسے ودرا کر جائیں۔ تو انڈین ڈی جی ایم او کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا ملٹری ہارڈ ویئر کدھر کدھر جا رہا ہے اور ہم کس طرح کیا چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے بات کی اس میں وہ ٹارگٹ کراچی کرنا چاہتے تھے، جو ایک بات سامنے آئی۔ تو انڈیا پاکستان کی کمرشل ہب پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے آپ ریئل حملہ کرتے ہیں، بعد میں ٹی وی میں آتا ہے، لیکن کیونکہ انڈیا نے ٹی وی کے ذریعے پہلے حملہ کر دیا تو انہوں نے بعد میں سوچا ہم ریئل حملہ بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو یاد ہے کہ جو ٹی وی کے ذریعے ساری باتیں انہوں نے چلائیں کہ جی ہم نے فلاں کراچی کے شہر پہ اس جگہ پہ حملہ کر، وہ ٹی وی کے ذریعے جو حملے ہوئے تھے وہ انہوں نے، اور اس کی خبر تو ظاہر بات ہے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ انڈین فوج کیا کرنے والی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ جو تارڑ صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے، اور وہ یہ تھی کہ ان کیس انڈیا ہمارے ملٹری ٹارگٹس پہ حملے کرتا ہے تو ہم اکنامک جو ان کے چوک پوائنٹس ہیں ان پہ حملہ کریں گے۔ اگر فار ایگزامپل انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے، ابھی پاکستان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب سنگاپور گئے وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا پہلے ہوتا تھا کہ جو کانفلکٹ زون ہوتا ہے وہاں پہ ہم لڑائی ہوتی تھی کہ جی کشمیر میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایل او سی دس دیٹ کر لیتے تھے۔ اب انڈیا نے ایک نئی ریت رکھ دی ہے کہ وہ پاکستان کے شہروں پہ بھی حملہ کرتا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس شہروں پہ حملے کرنے ہیں تو پاکستان اب جو ہے نا اس نے بھی تو کوئی فیصلہ کرنا ہے نا۔ اب اگر انڈیا نے کہا جی میں نے لاہور پہ حملہ کر دیا ہے، میں نے مرید کے کر دیا ہے، میں نے فلاں جگہ کر دیا ہے، فلاں باولپور کر دیا ہے، پھر جو بھی انہوں نے حملے کیے ابھی 7 مئی کو جو اس کی بات کر رہا ہوں، تو اب پاکستان کے پاس بھی تو حق ہے نا کہ وہ ممبئی میں کرے، حیدرآباد میں کرے، بنگلور میں کرے، دلی میں کرے، چندی گڑھ کرے، وہ جدھر جس کا دل کرے وہ کرے۔ تو وہ تارڑ صاحب اس ریفرنس میں بات کر رہے تھے، اور پھر ان کی فار ایگزامپل وہ گجرات میں کرے، ٹھیک ہے۔ اب گجرات کے اندر بھی ان کا بہت بڑا اکنامک انفراسٹرکچر موجود ہے، ممبئی کے اندر اکنامک انفراسٹرکچر موجود ہے۔ تو جب انڈیا نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کے شہروں پہ حملے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب پاکستان بھی فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کون کون سے شہروں پہ حملہ کرنے ہیں، تو وہ ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ ہاں جی اس اکنامک ہب پہ حملہ کر دو، اس اکنامک ہب پہ حملہ کر دو۔ تو وہ اس ریفرنس سے جو وہ ایک بات تھی، آئی تھنک وہ ڈی جے ایس پی آر کا ایک انٹرویو تھا if I'm not wrong اکانومسٹ میں، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، I think if I'm not wrong اس کا شاید وہ اس کی کوئی انالیسس یا وہ ڈسکشن کر رہے تھے، ان کے انٹرویو کا کوئی انالیسس وہ کر رہے تھے، مجھے دیٹس واٹ آئی سو بیسیکلی یہ تارڑ صاحب نے نہیں کہی تھی، یہ پہلے اسپوکس پرسن کی طرف سے بات آئی تھی اینڈ دین ہی واز الیبوریٹنگ دیٹ کہ یہ پاکستان کا پاسبل ٹارگٹ فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ لیکن سر بہرحال آپ لوگوں کو کیونکہ بھارت میں سنا جاتا ہے، آپ کو بھی اور تارڑ صاحب کو بھی، میرا خیال ہے کہ اس قسم کے میسیجز یا اس قسم کی باتیں اگر آپ کریں گے تو اس سے صرف ایک نیگیٹو امپریشن ہی پڑے گا، جو کہ پڑا، اور کافی لوگوں نے تو اس پہ آرٹیکل تک آ گئے نیوز پیپر میں ان کے آپ لوگوں کے حوالے سے، اور بہت زیادہ اس کو ان کے مین اسٹریم میڈیا نے بھی بہت زیادہ اس کو شیئر کیا، اور جبکہ دوسری طرف ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو جائے، ہمارے حالات یا تعلقات تھوڑے بہتر ہو جائیں، لیکن اگر اس قسم کی باتیں کی جائیں گی کہ ہم اس کو اڑا دیں گے اور اس کو اڑا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ بات پھر نہیں بن پائے گی۔ میڈم آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کہتے رہیے، جس کی جو مرضی ہے جو کہتا رہے۔ اگر بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے 6-10 شہروں میں حملہ کرنا ہے اور ہم پیغام بھیجتے رہے فورن آفس سے نہیں آپ نے حملہ کر لیا لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا تو بیسیکلی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو اس انداز سے کہہ رہی ہیں نا، آپ تو شاید آپ کا تو یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہمیں 5 جہاز نہیں گرانے چاہیے تھے ان کے، کیونکہ تعلقات اچھے کرنے ہیں تو جہاز کیوں گرا رہے ہیں ہم۔ اگر وہ پاکستان کے کسی شہر میں بندے مار دیں، تعلقات اچھے کرنے ہیں تو ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، ہمیں اپنے بندے مروا لینے چاہیے، اور نہیں، تعلقات سنیں تو صحیح نا، بات سنیں تو صحیح، ہمیں تعلقات اچھے کر لینے چاہیے، کوئی نہیں بندے مرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھارت نے بندے مار لی ہیں۔ آپ تو شاید یہ اس انداز سے بات کر رہی ہیں کہ جناب بندے مروا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلقات کیوں اہمیت دی جائے، تعلقات کو جو ہے نا وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، اور جو پیغام دیا جا رہا ہے، اب مجھے صرف اس چیز کو جانچنا اور سمجھنا ہے
کہ میں تعلقات کس سے ٹھیک کرنے ہیں, کس سے تعلقات ٹھیک کروں بھائی میں؟ مودی صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے باہر نکلیں گے تو تعلقات ٹھیک ہوں گے, وہ الیکشن سے باہر ہی نہیں آتے, ہم کیا کریں؟ مودی صاحب دیکھیں, مودی صاحب پہلگام نہیں گئے, وہ بہار جا کے تقریریں کر رہے ہیں. پہلگام انہوں نے وزٹ کوئی نہیں کیا جہاں پہ واقعہ ہوا, جہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کی بیس کے اوپر آپ نے نیبرنگ کنٹری پہ حملہ کر دیا ہے, آپ نے وہاں کا وزٹ نہیں کیا. آپ نے کہاں کا وزٹ کیا؟ بہار کا, جہاں پہ الیکشن کی ریلیز چل رہی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے تعلقات اچھے کرنے ہیں, آپ پلیز یہ گولی بارود جو ہے اس کو ختم کریں, اس کو بند کر دیں گولی بارود, اور جتنی آپ کی بندوقیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ بھارت سے تعلقات اچھے کرنے ہیں. تو سر آپ اگر آپ یہ سر کہیں تو ٹھیک ہے میڈم, آپ کی مان لیتے ہیں. نہیں سر, میری کیا مان لیتے ہیں؟ یہ بات تو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے بات کرنی ہے. میں نے تو لاسٹ شو میں آپ کے بھی کہا تھا کہ بھائی اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو چھوڑ دیں, بات مت کریں. آپ تو بقول آپ کے ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ایک طرف آپ کہیں گے کہ بات کرنی ہے, دوسری طرف آپ کہیں گے کہ جی ہم ادھر اٹیک کر دیں گے, ادھر اٹیک کر دیں گے, امبانی کو اڑا دیں گے, اڈانی کو اڑا دیں گے. مطلب اس قسم کی باتیں آپ کریں گے تو سر کون بات کرے گا؟ بات کرنے کا شوق تو آپ لوگوں کو ہوا ہے, آپ لوگ کہہ رہے بھارت تو بات کر ہی نہیں رہا, لیکن آپ لوگ کہتے جا رہے ہیں کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور ایک طرف آپ بات کرنا چاہیں گے, دوسری طرف وہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ چھری بھی دکھا رہے ہیں, چاقو بھی دکھا رہے ہیں, بات کرو. ایسے سر کون بات کرے گا؟ لیکن بہرحال آپ کی مرضی, آپ مطلب بادشاہ لوگ ہیں سر, آپ کو کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ آج آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ, اور اپنا آپ ٹرپ انجوائے کریں, اور آئی ہوپ کہ جلدی پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو.